बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शावाल की 21 तारीख इतवार का दिन है और आप लोगों ने सिर्फ 11 बार इस अमल को पढ़ना है, 11 टाइम्स इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह शावाल का महीना देखते ही देखते अपने इख्तिताम को जा रहा है। 20 दिन गुजर चुके हैं और आज माह शावाल की 21 तारीख है। अल्लाह वालों, हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। वीडियो पे क्लिक करा है ना, यानी अल्लाह पाक चाहता है कि आपके लिए आसानी हो। और जब रब चाहता है तो अल्लाह वालों, आप लोग भी कुछ टाइम निकाल के, कुछ वक्त निकाल के, हद से हद 3 से 4 मिनट का वक्त निकाल कर इस सच्चे वजीफे को, इस सच्चे अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। हम लोगों ने हर किसी के लिए वक्त रखा है, रब के लिए हमारे पास वक्त नहीं। बहुत ज़्यादा हुआ तो हम लोग नमाजें पढ़ लेते हैं। नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़नी ही है। अल्लाह वालों, उसके अलावा क्या करते हो? रब हमसे इस चीज़ का भी सवाल करेगा कि मैंने नमाज फ़र्ज़ करी थी, वो तो करी थी फ़र्ज़, वो तो तुम्हें पढ़नी थी। तुम जब उठते हो सोकर, तुम -5 पर होते हो, तुमने 5 नमाजें पढ़ ली, तुम 0 पर आ गए। अब बताओ तुमने क्या करा? तो अल्लाह वालों, यही वो अमल है, यही वो वजीफ़ा है जो अल्लाह पाक को राज़ी करेगा, अल्लाह पाक की रहमतें आप पर मुतवज्जो करेगा। तो अल्लाह वालों, आज माह शावाल की 21 तारीख इतवार के दिन सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह वालों, वीडियो शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि वजीफ़े अच्छी तरीके से आपके समझ में आ सके। होता यह है, आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, तो अल्लाह वालों नतीजा क्या होता है? आप लोगों को समझ में नहीं आती कि वजीफ़ा किस तरीके से करना है। जैसे अगर मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस अमल को अपनी आंखों को बंद करके करना है। कोशिश करो अपनी आंखों को बंद करके करो और वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद ही अपनी आंखें खोलो। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है इस वजीफ़े को करने का। अब आप लोगों ने इस हिस्से को स्किप कर दिया, आपने इस हिस्से को सुना ही नहीं, तो अल्लाह वालों की इस तरीके से कामयाबियाँ होंगी। तो जब भी कहा जाता है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वजीफ़े की क्या अहमियत है, वजीफ़ा कितना ख़ास है, कितना मुजर्रब है। अल्लाह वालों, आज माह शावाल की 21 तारीख है, 2 अशरे ख़त्म हो गए, ये आखिरी अशरा है और ये आज की ताक रात भी है, ताक दिन भी है। तो लिहाजा कोशिश करें कि आज माह शावाल की 21 तारीख को ये अमल, ये वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से कर लें। जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी ना, वही इस अमल को करेगा। आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देखा है, कितने लोग ऐसे वीडियो को देखेंगे लेकिन वजीफ़ा नहीं करेंगे। लेकिन आप उनमें से एक हो सकते हैं जो इस अमल को करें, क्योंकि ये वजीफ़ा करने के बाद आपकी तकदीर, आपके नसीब तब्दील हो जाते हैं, आपके रास्ते की हर रुकावट हट जाती है, आपके मामलात बेहतरीन हो जाते हैं, आपके मुँह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाती है। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह शावाल की 21 तारीख इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक से आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है, आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी कराने का वक्त है, आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह शावाल का महीना अपने इख्तिताम को जा रहा है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई है, इस बात को समझे, क्योंकि ये महीना ईद उल फितर का महीना था, रमज़ान के बाद वाला महीना था। इसके बाद जो महीना आएगा वो माह ज़िकत का होगा। उस महीने का जिक्र तो कुरान पाक में आया है। अल्लाह पाक ने जिन 4 महीनों का जिक्र किया उनमें से एक महीना ज़िकत का महीना है। तो लिहाजा आप लोगों को जब उसका चांद तुलू होगा तो उसके मुताल्लिक भी बता दिया जाएगा, क्योंकि वो महीना भी बहुत ख़ास है, वो महीना भी बहुत अज़मत वाला है, बहुत बरकत वाला है। अभी माह शावाल के चंद दिन बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह माह शावाल पर ही गुफ्तगू करते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने सितारों को, अपने मामलात को बेहतर करने की, बेहतरीन करने की, अपनी ज़िंदगी और आखिरत बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, इस अमल को आप लोगों ने करना किस तरीके से है, ये अव्वल बात है। तो ये बात लोग समझ नहीं पाते।
آپ لوگ کوشش کریں پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں اور وظیفے کو پڑھ کر جب پانی پہ دم کریں گے، پھونک ماریں گے اور اس پانی کو پی لیں گے تو اللہ والوں اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس عمل کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ کے اندر سرایت کر جائیں گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، چار چاند لگا دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا سچا وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کے اگر آپ لوگ مستحق بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت و برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی نیت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا لو، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لو۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے استغفار بھی کرنا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، مکمل جو وظیفہ ہے، اس کے اندر آپ نے استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے۔ استغفار یہ افضل ترین ذکر ہے اور استغفار پڑھنے کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی کہ تم روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار کرو۔ اللہ والوں گناہ ہر ابن آدم سے ہو ہی جاتے ہیں، گناہ گار میں بھی ہوں، گناہ گار آپ بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ بات بولے کہ میں گناہ گار نہیں، میں گناہوں سے پاک ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ گار اللہ پاک کو بڑا ہی پسند ہے کہ اس نے گناہ کرا، اب وہ ڈر گیا، اب اللہ پاک کی بارگاہ میں فوراً سے آیا اور اس نے توبہ کری، استغفار کری۔ اللہ پاک اس کے اس گناہ پر مسکرا دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ پھر گناہ کرے گا۔ رب کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں نا وہ کرو، مجھے پتہ ہے دوبارہ گناہ کرے گا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ دوبارہ میری چوکھٹ پر آئے گا اور پھر مجھ سے استغفار کرے گا، میں پھر معاف کر دوں گا، کیونکہ اگر میں معاف نہیں کروں گا پھر کون معاف کرے گا، پھر یہ کس کے دروازے پر جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ والوں اس بات کو سمجھے۔ اب ایسے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنا شروع کر دیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ پاک کو گناہ گار پسند ہے تو ہم بھی گناہ کریں گے۔ بچنے کی کوشش کریں پوری، پھر بھی گناہ ہو ہی جاتے ہیں اور غفلت میں گناہ ہو گیا تو پھر استغفار لازمی کریں۔ اگر ایک گناہ ہوا ہے تو پھر نیکی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ پاک بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن استغفار پڑھنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک نے حدیث میں بیان کرا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر پوری دنیا نیکوکار ہو جائے، کوئی بندہ گناہ نہ کرے تو اللہ پاک اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ پاک اپنا عذاب نازل کرے گا اور پوری اس امت کو ختم کر دے گا اور نئی امت پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے۔ تو سوچیں کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک کو وہ معافی کتنی پسند ہے، وہ توبہ کتنی پسند ہے۔ اللہ والوں آج کے اس عمل میں استغفار بھی کرنا ہے۔ آج ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ اتوار کا دن عموماً بہت سارے لوگوں کا چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو لہٰذا بآسانی 3-4 منٹ آپ لوگ نکال لیں گے اور اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے اور اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لیں گے۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آج ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کے دن کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دعاؤں میں لازمی حصہ لینا ہے۔ آج تو ویسے شوال کی 21 تاریخ ہے اور خاص دعا کی جا رہی ہے، تو اس اجتماعی دعاؤں کا بھی حصہ بنیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کروائیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5
5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھہ اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا، نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے جب بھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے، تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بس ایک بار ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اسی طریقے سے ہا میم عین سین کاف یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ نون یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم صاد یہ بھی لوح قرآنی ہے۔
اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گھروں میں، تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیز پر لوہے قرآن کی تختی، ایک نقش دیکھا ہوگا جس کے اندر 9 لوہے قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان 9 لوہے قرآنی کے اندر سے ایک لوہے قرآنی ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔ اللہ والوں، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اس کے ترجمہ، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں، الف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا 11 بار، میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 بار پڑھنی ہے، پھر یا ربنا 7 بار، پھر دوبارہ 1 بار سورۃ الفاتحہ۔ اب آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، الف کو کھینچیں گے نہیں، لام اور میم کو کھینچا جائے گا۔ الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ لوگ الف لام میم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ 1 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرنے۔ دیکھیں اس کی ایک طریقہ کار ہے، توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں، اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری۔ آپ لوگ جو گالیاں بکتے تھے، جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا، دل آزاری کری، اپنے والدین کا دل دکھایا، کسی کی جائیداد تو ضبط نہیں کر لی، ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ گیا، اگر آپ کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے ہلکی سی بھی چمک گئیں، یقین کریں آپ لوگوں کی قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کریں گے، آپ لوگ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ اللہ پاک کی توجہ ہمیں کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ جب بھی کریں آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، اللہ پاک کی طرف پوری توجہ کریں۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب کتاب میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ وظیفہ کرنے کے لیے توجہ کا بہت ضروری ہے۔ توجہ پوری اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تبھی وظیفہ کام کرے گا، ورنہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل جو میں نے آپ کو بتایا، جو خاص طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے پڑھیں۔ اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھیے گا، اول 7 بار یا 11 بار، جتنی بار آپ کا دل کرے درود پاک اول آخر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو جلدی اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں، چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چینی پہ کیسے ہوتا ہے۔ بہت سمپل طریقہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں یا آپ لوگ چینی کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے وظیفہ۔
ایک مٹھی چینی رہیں. اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے تو آپ لوگ وظیفہ پڑھ کے نیت کر کے وظیفہ پڑھیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے, نیت ضروری ہے. نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورا پڑھ لیا, اس چینی پہ دم کریں, اس کی کوئی میٹھی چیز بنا کے جس کی دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کو کھلا دیں. اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں, نا اتفاقی بہت زیادہ ہے, تو پھر آپ لوگ گھر کے برتنوں میں ڈال دیں جہاں پر چینی کا ذخیرہ ہوتا ہے, تاکہ وہ تمام چینیوں میں حل ہو جائے. اور کوشش کریں کہ اس پوری برنی پہ بھی آپ لوگ ایک بار پھونک مار دیں, تو اس کی تاثیر اس کے اندر آ جائے گی, تو محبت خود بخود دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے جو کاروباری بندشیں ہیں وہ کٹ جائے, تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی اٹھائیں گے, ان کو صدقہ کر دیں گے. صدقہ کیسے کریں گے؟ چیٹیوں کے لیے, چڑیوں کے لیے آپ لوگ ان چینی کو آپ لوگ ڈال دیں, تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. پانی کے گلاس میں پھونک مارے, کوئی اگر بیمار ہے شفا کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو پانی پلا دیں, خود پانی پی لیں, جس کے لیے بھی آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں, لیکن نیت کے ساتھ. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے. جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے. اللہ والوں, اگر آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے برکتی کا بہت زیادہ عالم ہے, تو آپ لوگوں نے اس پانی کو دیوار پر چھڑک دینا ہے. اس طریقے سے بھی یہ عمل, یہ وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے, اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.